बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें स्कर्दू से, जहां पर K2 की चोटी सर करने की मुहिम जोई। अली सतपारा और टीम की K2 की इंतहाई बुलंदी से वापसी में ताखीर हो रही है। 2 आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अली सतपारा और टीम को रात 2 बजे तक कैंप पहुंचना था। टीम से मवासलाती राब्ता कल से मुनक़ता है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ निसार अब्बास से। निसार, इस वक्त क्या सूरत हाल है? रेस्क्यू ऑपरेशन कब से जारी है? ज़राए का मज़ीद क्या बताना है? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आज से तकरीबन सुबह से ही शुरू कर दिया गया था, क्योंकि रात को साजिद सतपारा की जानिब से जो ही ये रिक्वेस्ट की गई थी कि सुबह हेली के जरिए से भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाए, तो रात को तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और स्कर्दू सतपारा गांव से ही 2 माहिर रेस्क्यू जो के माहिर हैं कोहपेमा, वो भी रवाना हो गए थे, जिन्होंने जमीनी रास्ते से रेस्क्यू शुरू कर दिया था। इस वक्त वहां पे 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर बहुत इंतहाई जो बुलंदी है उस तक उड़ान नहीं ले पा रही है। दूसरी जानिब रात को ये जो वाकया हुआ है, जो भी वाकया हुआ वहां पे हादसा पेश आया है, वो तकरीबन 26,000 से लेकर 27,000 की बुलंदी पर लगता ऐसा है कि वहां पे पेश आया है, क्योंकि इंतहाई बुलंदी से वापसी में अंधेरा हो चुका था और क्योंकि पहले 16 जनवरी को जो नेपाली गए थे वो उन्होंने भी अंधेरे में ही वापसी की थी और रात 1 बजे जो है कैंप 3 पे पहुंचे थे और इनके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि ये कैंप 3 तक जो है रात 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ये पहुंचे नहीं है और जितनी बुलंदी से इनको नीचे आना चाहिए था, वहाँ कैंप 3 पे जो साजिद सतपारा बैठे हुए थे, अली सतपारा के बेटे, वो मुसलसल रात को मॉनिटर करते रहे, क्योंकि अंधेरे में टार्च की रोशनी और जो और चीजें वहां पे नजर आ सकती थी, मूवमेंट वगैरह, तो वो भी नजर नहीं आई। तो बहुत टाइम गुजर चुका है उन्हें इंतहाई बुलंदी पर, और जितने भी इंटरनेशनल जो कोहपेमा है माहिरीन है और मुकामी जो माहिरीन है, उनका कहना है कि इतनी बुलंदी पर इतना टाइम जो है वो बहुत मुश्किल हो सकता है उनका सर्वाइवल जो है। और दूसरी बात, यहाँ से जो लोग पैदल रेस्क्यू के लिए गए हैं उनका भी ऊपर तक पहुंचना, क्योंकि अभी जो पेशन गोई आ रही है मौसम की, वो ये है कि आइंदा 2-3 घंटे के बाद जो है K2 की इंतहाई बुलंदी पर स्ट्रॉन्ग विंड चल सकती हैं। इन हालात में जो साजिद सतपारा है और दीगर जो बेस कैंप में लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कौम से दुआओं की अपील की गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं इसमें रेस्क्यू में। ताहम अभी तक कोई ऐसी अच्छी खबर वहां से मौसूल नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ताला निसार अब्बास आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मैं ये बैठा कुर्सी पे सिलेक्टेड मुसल्लत वजीर आज़म और डेविड रोज की मीटिंग है जो मैंने दिखाई थी आप लोगों को इस स्टोरी के बाद। उसके बाद मैंने आपको एक और तस्वीर दिखाई थी जिसके अंदर कहानी सिर्फ इस तस्वीर पे ख़त्म नहीं होती। उसके बाद एक और तस्वीर है जिसमें जो ब्रॉडशीट में कभी कहीं से ब्रीफकेस लेते पकड़े जाते हैं, कभी ब्रॉडशीट में कमीशन खाते पकड़े जाते हैं और कागज़ लहरा लहरा के एक बंदा जिसको अपॉइंट किया गया है झूठ बोलने के लिए, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के लिए और अपनी चोरी से पर्दा हटाने के लिए, इमरान साहब की तरफ से एहतसाब के एडवाइज़र, एहतसाब के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र आपको डेविड रोज साहब के साथ बैठे इमरान साहब के साथ इस तस्वीर में नज़र आएंगे। ये मैंने उस वक़्त भी दिखाई थी। उसके बाद डेली मेल ये स्टोरी 14 जुलाई को नशर करता है। ये वो स्टोरी है जो डेविड रोज और इस स्टोरी में लिखता है कि तमाम इस स्टोरी का जो रेफरेंस मटेरियल है वो मुझे शहजाद अकबर ने प्रोवाइड किया है और इस स्टोरी के अंदर जो 14 जुलाई 2019 को शाया होती है उसके अंदर शहजाद अकबर साहब जो तमाम रेफरेंस मटेरियल देते हैं वो ये स्टोरी लिखवाते हैं। इस स्टोरी में 3 बुनियादी इल्ज़ामात शहबाज शरीफ पे लगाए गए और इल्ज़ामात का जो ड्यूरेशन है वो किस पीरियड का है, 2005 से लेकर 2009 तक। जो मैंने तब भी कहा था कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जिला वतन थे, पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और इल्ज़ाम कहता है कि डिफिड के अर्थक्वेक के पैसों में से शहबाज शरीफ ने कमीशन खाई, शहबाज शरीफ ने किकबैक्स खाए, मनी लॉन्ड्रिंग की और उस मनी लॉन्ड्रिंग के डायरेक्ट बेनिफिशरी शहबाज शरीफ साहब हैं और उन्होंने एम्बेजलमेंट की। ये जो स्टोरी है जो ये 2 शख्स लिखवाते हैं जो मैंने आपको दिखाया,
یہ سٹوری میں یہ 3 الزام شہباز شریف پر لگتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا کہ میں اگر 1 روپے کی یا 1 ایلیگیشن بھی اس میں سے ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، ایک دھیلے کی کرپشن، یہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج تک کہتے ہیں۔ اور اس پر شہباز شریف صاحب نے، ذرا خاموشی کر دیں پیچھے پلیز، شہباز شریف صاحب نے سو کیا ڈیلی میل کو ڈیوڈ روز صاحب کی سٹوری میں، جس کے 3 ایلیگیشنز میں نے آپ کو بتائے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی پوری فیملی اس کمیشن اور کک بیکس کے اندر شامل ہے، جو ڈفٹ کے پیسے میں سے شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی اور پیسے اور کک بیکس کھائے، یہ بھی اس سٹوری میں ہے۔ اور اس سارے کی بنیاد کے شہباز شریف کے خلاف جو سٹوری لکھوائی گئی، شہزاد اکبر صاحب نے ڈیوڈ روز صاحب کی ملاقات نیب میں قیدیوں سے کرائی اور وہاں سے بیانات لکھوائے ان کو ہراس کر کے، اور جب کل کورٹ کے اندر جج صاحب نے کہا کہ جو آپ نے یہ الزامات لگائے ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، جو 3 آپ نے الزامات لگائے ہیں بنیادی، اور انہوں نے کہا کہ جو عام ریڈر ہے اس سٹوری کا یو کے میں، پاکستان میں کیا ہوا اس پر میں آتی ہوں، لیکن یو کے میں جو ایک عام آرڈنری ریڈر ہے اس سے شہباز شریف صاحب ڈی فیم ہوتے ہیں، جبکہ سٹوری کے اندر کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے جو ان ایلیگیشنز کو ثابت کرتا ہو۔ اس لیے انہوں نے ہائیسٹ لیول آف ڈیفیمیشن، جو چیز لیول 1 کہلاتا ہے اکارڈنگ ٹو یو کے لا، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے ایلیگیشنز بیس کیے ہیں اس سے یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس کے اوپر آپ نے یہ ایلیگیشن پیش کیے ہیں، اور اس کیس میں شہباز شریف صاحب پر، اس پر جان بوجھ کر یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ لیکن جب ڈیفیمیشن چیز لیول 1 لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ثبوت نہیں سٹوری میں، کسی قسم کا کوئی ایویڈنس عدالت میں نہیں، اس لیے لیول 1 کی ہائیسٹ ڈیفیمیشن ہوئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ سٹوری پاکستان میں بریک ہوئی تھی اس وقت بھی شہزاد اکبر نے یوں کاغذ لہرائے تھے اور پوری سٹوری کی ایک ایلیگیشنز کو پڑھ کر سنایا تھا کہ یہ شہباز شریف نے کیا ہے، اور میڈیا پر بریکنگ نیوز چلی تھیں، پورے 3 دن ہیڈ لائنز چلی تھیں کہ شہباز شریف نے جو یوکے کی ڈیلی میل نے ایلیگیشنز لگائے ہیں یہ والی سٹوری میں، وہ شہباز شریف نے کرپشن کی ہے۔ انہوں نے شہباز شریف کے حسد میں، بغض میں، ان کی دشمنی میں اتنا نہیں سوچا کہ جو یہ حرکت کر رہے ہیں، جو یہ 3 بیٹھے یہ جو حرکت کر رہے ہیں، یہ ملک دشمنی ہے۔ یہ شہباز شریف کو تو 2.5 سال سے آپ یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہی کاغذ لہرائے گئے تھے، اللہ اور رسول کو وٹنس بنا کر کلمے پڑھے گئے تھے، خدا کی قسمیں کھائی گئی تھیں کہ رانا ثناء اللہ کی جیب سے ہیروئن نکلی۔ کدھر ہے ہیروئن؟ آپ کو یاد ہوگا کہ صاف پانی، آشیانہ، گندا نالا، ملتان میٹرو، لاہور میٹرو، اورنج ٹرین، آج تک یہ کاغذ لہرائے جاتے ہیں کہ شہباز شریف نے کرپشن کی۔ آپ نے آشیانہ، صاف پانی کی لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ پڑھی؟ آپ نے سپریم کورٹ کے اندر آشیانہ کی ججمنٹ پڑھی؟ سعد رفیق کے اوپر الزامات لگائے گئے، آپ نے سپریم کورٹ کی سعد رفیق کی ججمنٹ پڑھی؟ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے اوپر جس قسم کے الزامات لگے، 122 ارب کی ایل این جی تو آپ کھا گئے، آپ بجلی گیس اس ایل این جی کو لیٹ منگانے کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام وہ سزا بھگت رہی ہے۔ وہ کدھر ہیں؟ وہ کدھر گئے سارے کیسز؟ وہ کدھر گئے سارے الزامات؟ آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ آپ کو حیا بھی نہیں آتی؟ آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا جو تمام ججمنٹس پاکستان کی کورٹس نے دی اس میں ان سب کو بری نہیں، خالی بیل نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی؟ کون جواب دے گا ان دنوں کا جو یہ سب سزائے موت کی چکیوں میں رہے؟ رانا ثناء اللہ کے اوپر میں نے جیسے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو وٹنس بنا کر یہ الزامات لگائے گئے، اور وہ تمام ججمنٹس کی طرح
یہ ایک ججمنٹ کل UK کی عدالت میں آئی ہے اور شہزاد اکبر صاحب دوسروں کی عزت اچھالتے ہوئے، دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہوئے، عمران صاحب دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہوئے، دوسروں پر الزامات، اپنی سیاست کو، اپنی نااہلی کو، اپنی نالائکی کو، اپنے جھوٹوں کو، اپنی چوری کو، اپنے ڈاکے کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں، یہ ججمنٹ، اور پھر رات کو ٹویٹ کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ جائے تو کہتے ہیں نواز شریف کے دور کی رپورٹ ہے، UK ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو کہتے ہیں یہ فیصلہ ابھی آیا نہیں، یہ کیس ابھی جیتا نہیں۔ شہزاد اکبر صاحب، عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا اور یہ وقت دور نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پر اور اس کی قیادت پر آپ جو الزامات لگاتے رہے اس کا حساب ہم آپ سے چکا لیں گے، لیکن جو عوام پاکستان کے ساتھ آپ نے دشمنی کی، خود آپ پکڑے جائیں کبھی بریف کیس پکڑتے ہوئے، خود آپ پکڑے جائیں کبھی براڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے ہوئے، خود عمران صاحب پکڑے جائیں آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری میں، اور کمیشن بنا دو اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ کبھی پاکستان کی عوام کے سامنے آئے نہ، اور دوسروں کے اوپر وزیر اعظم کی کرسی کو استعمال کرو، وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کرو، اس آفس کو استعمال کرو اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالو، جس کے تمام فیصلے اس پاکستان کی ہائی کورٹس دیکھ لیں، سپریم کورٹ دیکھ لیں، اور کل لندن کی عدالت، UK کی عدالت نے آپ کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ آپ کے الزامات، آپ کے جھوٹے الزامات، اور وہ الزامات جنہوں نے خالی شہباز شریف کے ساتھ الزامات نہیں لگائے ان کے اوپر، بلکہ عوام اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے، چاہے وہ ڈفڈ ہو۔ ڈفڈ نے پنجاب میں ٹرانسپیرنسی آف دا پروجیکٹس کی بیس کے اوپر پچھلی 72 سال میں اتنی فنڈنگ نہیں کی جو شہباز شریف کے دور میں 2009 سے لے کر 2018 تک کی۔ چائنیز گورنمنٹ نے جو CPEC کے اندر اس کو انہوں نے متنازع بنا دیا، ملتان میٹرو جو CPEC سے بنی اس کو متنازع بنا دیا، اورنج ٹرین جو بنی اس کو متنازع بنا دیا۔ کیوں متنازع بنایا؟ صرف اس لیے کہ شہباز شریف ڈی فیم ہو جائے، کہ پبلک پرسیپشن بنائی جائے اور اس کے بعد ان پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں۔ نہ پاکستان کی کسی عدالت میں، نہ UK کی عدالت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، اور اپنے لائر نے ڈیلی میل کی جو ڈیفینڈ کر رہے تھے UK کی عدالت میں، انہوں نے کہا کہ دی انٹائر آرٹیکل واز بیسڈ آن assumptions. We did not have any evidence. There was a limited evidence provided by the advisor of accountability شہزاد اکبر۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اتنا احساس نہیں کہ آپ جو وہ ممالک، خود تو آپ کی خارجہ پالیسی ہے ایسی ہے کہ 3 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں تو ملک ناراض ہو جاتے ہیں دوست ممالک۔ کل کشمیر کے اوپر جو بات کی، آپ کو تو کل عہدے سے ہٹا دینا چاہیے جو سلیکٹرز آپ کو لے کر آئے ہیں۔ کشمیر کی پاکستان کی 72 سال کی اسٹیٹڈ پالیسی آپ نے کل چینج کر دی، لیکن کوئی نہیں۔ لاڈلا جو ہے، لایا جو گیا ہے، اور جس کام کے لیے لایا گیا ہے وہ پوری طرح کر رہا ہے، عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے، عوام کی روٹی چوری کر رہا ہے، عوام کا آٹا، بجلی، گیس، دوائی چوری کر رہا ہے۔ اور پارٹی کس پہ بنی ہے؟ 29 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں، جس میں آج تک 6 سال گزر گئے، آج تک جواب نہیں آیا۔ اور اس کے برعکس کہتے ہیں PMLN نے اور پیپلز پارٹی نے فورن فنڈنگ منگائی تھی۔ ان کو اتنی شرم نہیں آتی؟ جو کیس الیکشن کمیشن میں اس وقت PMLN اپنے کاغذات جمع کرا رہی ہے، وہ جو آڈٹ ہوتا ہے سال کا اس پہ جمع کرا رہی ہے، روز کھڑے ہو کے الیکشن کمیشن کے بعد الیکشن کمیشن بھی نوٹس نہیں لیتا، کیونکہ لاڈلے ہیں، کیونکہ اس لیے لائے گئے ہیں۔ اور یہ جو کل ہوا ہے، جو پہلے ان کو آرام نہیں آیا، ان کو آرام نہیں آیا جس وقت UK کی گورنمنٹ نے، UK ایڈ نے، ڈیفڈ نے جب انہوں نے سٹوری پلانٹ کرائی اور اس کو ریلیز کرائی تو اس پہ سنڈے کو چھٹی کے دن UK ایڈ ڈیفڈ نے، UK گورنمنٹ نے ریبٹل دیا
کہ تمام پروجیکٹس ٹرانسپیرنسی کے اوپر بیسڈ تھے اور اس ٹرانسپیرنسی کے اوپر نہ صرف پروجیکٹس کی فنڈنگ کو انکریز کیا گیا مگر 1 سینٹ کی بھی کرپشن کا شائبہ تک نہیں ہے. یہ ریبٹل آیا تھا اور پھر چیلنج کیا تھا شہزاد اکبر نے کہ سو کرو مجھے. اور میری بات سنیں, فیصلہ تو ڈیلی میل کے خلاف آیا ہے. فیصلہ تو UK کے آنریبل جج نے کہا ہے کہ چیز لیول 1 ڈیفیمیشن اسٹیبلش ہوتی ہے جو آپ نے کی ہے شہباز شریف کے خلاف. ڈیلی میل کو کہا ہے. مرچیں شہزاد اکبر کو کیوں لگ رہی ہیں؟ تکلیف شہزاد اکبر کو کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمام ریفرنس مٹیریل جو سٹوری کے اندر, اور اب آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے وہی کرنا ہے کہ ہم نے مذہبی کارڈ استعمال کرنا ہے. سو یہ تو بدقسمتی ہے. میں نے یہی کہا نا کہ ساری فرقہ وارانہ جماعتوں کو PDM ساتھ میں لانا چاہتی ہے اور اس طرح سے آگے چلنا. دیکھیے یہ جو لنڈن میں جو اپلیکیشن منظور ہوئی ہے اس کو لیگل ٹرم میں کہتے ہیں میننگ ٹرائل. میننگ ٹرائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہوتی ہے جب آپ لنڈن میں یا میں جب فائل کرتے ہیں پٹیشن کسی کے خلاف ڈیمیجز کی, تو سب سے پہلے ہیئرنگ یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, جو آرٹیکل لکھا گیا ہے اس کے نتیجے میں کیا جو ہے جو میننگ ہے اس سے کسی کا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ جو میننگز کی سماعت ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ ٹرائل آگے چلے گا. اب آگے ڈیلی میل اور وہ لوگ اپنے جب مکمل کیس میں جائیں گے تو وہ آگے اس کو بڑھائیں گے. کمیشن بن جاتے ہیں, شوگر کمیشن بھی بنا, اس نے رپورٹ بھی دے دی اور اس میں بظاہر ثابت بھی کر دیا گیا کہ انہوں نے اربوں روپے کی ٹیکس بھی چوری کی ہے اور یہ فراڈ کر رہے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اس میں براڈ شیٹ کمیشن بن نہیں, یہ بات میں آپ سے, لوگ عام بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے آؤٹ کم کیا ہے. پہلے شوگر کمیشن کی بات کرتے ہیں. شوگر کمیشن کے نتیجے میں پہلی بار پاکستان کے کسان کو اس کے گندم اس کی جو گنا ہے اس کی قیمت ملی ہے. اس دفعہ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ گنے کی جو قیمت ہے وہ 230 روپے سے 270 روپے کے درمیان گئی ہے اور کئی جگہوں پہ اس سے بھی مہنگی گئی ہے. اور اس کے بعد گنا جو ہے وہ کسان کو پہلے ایڈوانس قیمت ملی ہے اور پھر جو ہے گنا مل میں پہنچا. ورنہ یہاں پر تو گنے کے کاشتکار کا جو استحصال ہوا ہے پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی. یار رمضان شوگر مل جو تھی یہ شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی, یہاں پہ تو یہ کرتے تھے کہ وہاں کے جو کسان تھا اس کے پاس یہ آپشن ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی گنے جو ہے وہ کہیں بیچ سکے. اس کو زبردستی جو ٹریفک پولیس تھی وہ وہاں پہ گنے لے کے آتی تھی, وہاں پہ اس کو گنے کی قیمت ملتی ہی نہیں تھی. اور جو اگر 100 روپیہ قیمت ہے تو 30 روپیہ اور وہ بھی سالوں بعد ملتا تھا. تو پہلی بار یہ کمیشن کے نتیجے میں یہ جو شوگر کمیشن ہوا اس کے نتیجے میں پاکستان کے فارمر کو اس کا صحیح حق ملا. اس طرح یہ جو براڈ شیٹ ہے اس میں دیکھیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں فوٹو شاپ ٹو, لیکن یہ انٹرنیٹ پہ پڑی ہے, یہ اخباروں میں چھپی ہے, یہ دونوں تصویریں. اور پھر وہ وکالت کریں گے ڈیلی میل کی جس میں ڈیوڈ روز سے سٹوری پلانٹ کرائی گئی, نیب کے اندر قیدیوں کے انٹرویو کرائے گئے ان کو ہراس کر کے, لیکن کوئی ثبوت نہ آج تک نیب کی عدالت میں, نہ لاہور ہائی کورٹ میں, نہ سپریم کورٹ میں, صرف کاغذ. اور یہی کاغذ انشاءاللہ آپ کی سیاسی قبر میں بھی آخری کافن میں بھی آخری کیل ٹھونکیں گے. اور یہ شہزاد اکبر جو فرنٹ مین ہے عمران خان کا, چاہے وہ آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری ہو یا وہ براڈ شیٹ کے اندر کمیشن ہو, وہ براڈ شیٹ کے اندر ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف جو واٹس ایپ پہ ہیرے تراش کر JIT بنائی گئی تھی اس کی ایک کاغذ لے کر گئے ہیں کورٹ میں براڈ شیٹ والے کہ اگر ہمیں یہ کرنے دیا جاتا تو یہ وہ چوری ہم پکڑ سکتے تھے. جو آج 20 سال ہو گئے, 0 ریکوری اس کرپشن کی ہوئی ہے. آج 2.5 سال ہو گئے, 0 ریکوری یا کرپشن کا ایک دھیلے کا الزام ثابت ہوا ہے. لیکن اس کے اندر بھی کمیشن کھاتے پکڑے گئے. اور سو کس کو کیا ہے؟
تو عمران صاحب ایک تو ڈیفیمیشن کا 101 لیسن میں نے آپ کو دیا ہے آج کہ یہ حال ہوتا ہے جب آپ جھوٹے الزامات بنا کر سٹوری پلانٹ کرواتے ہیں، یہ حال ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ملک کی بےزتی ہوتی ہے، جو ملک کی تضحیک ہوتی ہے، جو رنگیلے کھلنڈرے جوکرز کرائے کے ترجمان صبح دوپہر شام بیٹھ کر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم اور چیف منسٹر پنجاب جنہوں نے صرف پنجاب کی خدمت کی، اور یہ جو فنڈز آئے تھے نا ڈفٹ کے، اس سے باقی صوبوں کے اندر بھی جو طلبہ تھے ان کو بھی دیے تھے. جس صوبے میں آپ کی 8-8.5 سال سے حکومت ہے، وہاں بھی یہ تمام منصوبے، اور ان اسٹوڈنٹس کو بھی آج وہ لمز میں پڑھ رہے ہیں، پنجاب کی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی، لیکن آپ کو آنی بھی نہیں. جو عوام کا چینی اور روٹی نہ چھوڑے اس کو کیا لگے دوسروں پر الزام لگانے کے. مگر پاکستان کی عوام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو ڈگڈگی بجائی جاتی ہے پی آئی ڈی میں بیٹھ کر، کبھی سیاسی مخالفین کی ڈگیوں میں سے ہیروئن نکال دو، کبھی ان کے اوپر الزامات لگا کے اربوں کے کرپشن کے الزامات لگا دو. 2.5 سال میں سرکاری ریکارڈ ان کے پاس ہونے کے باوجود ایک دھیلے کی ایویڈنس کورٹس میں پیش نہیں کیا. اور کل یو کے کی گورنمنٹ نے وہی اسی بات کی تصدیق کی ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ڈیلی میل کا اپنا وکیل کہتا ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں. یہ ازمپشنز پہ بیسڈ آرٹیکل تھا جس پہ یو کے کی ہائی کورٹ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ یہ کلاس چیز لیول 1 کا ڈیفیمیشن ہے. کلاس 2 یہ کہتا ہے. اسلام آباد میں مریم اورنگزیب، لاہور میں فواد چودھری، جبکہ کراچی میں حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈیلی میل کی سٹوری پلانٹڈ تھی، پرسیپشن بنانے کی کوشش کی گئی کہ شہباز شریف نے کرپشن کی.